अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। जो पहले हमने वीडियो बनाई थी हिडन ट्रूथ के बारे में, खरा सच के बारे में और छुपी हुई हकीकत के बारे में, कनाडा के बारे में, उसकी ये दूसरी नशिस्त है। इसको मैं आपको कोशिश करूँगा कि बहुत लंबी वीडियो ना बनाऊँ, लेकिन सिर्फ आपको हकीकत से आगे करना है कनाडा के बारे में। क्योंकि हमेशा होता यही है कि जब जन्नत के बारे में बात की जाती है तो सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ ही दिखाई जाती हैं। उसका जो नेगेटिव पहलू है या उसका जो ऐसा पहलू है जिसको हमेशा छुपाया जाता है, वो उजागर नहीं किया जाता। जहाँ तक मेरे अपडेट की सेहत की ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर्जरी की डेट का वेट कर रहा हूँ मैं। मुझे 1 हफ़्ता हो गया है यहाँ पे, इन्होंने मुझे अपनी निगहदाश्त में रखा हुआ है और एक अच्छा रूम भी मिला हुआ है। बहरहाल मेरी कोशिश है कि जल्द अज़ जल्द वो हो जाए तो सिलसिला ख़त्म हो। तो जनाब चलिए तफ़सील में चलते हैं कि यहाँ पर जो ओरिजिनल कैनेडियन थे। तो अच्छा, कनाडा में सबसे पहले आप जानते हैं कनाडा वर्ड कनाता, इनका पुरानी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का नाम तो मुझे याद नहीं है। वर्ड कनाता से निकला है। कनाता का मतलब इमिग्रेंट्स, यानी इसका नाम ही ख़ासतौर पर इमिग्रेंट्स है। अब जैसे अमेरिका में जो जितने भी स्टेट्स हैं वो स्टेट्स मर्ज होकर के अमेरिका बने, ठीक है ना। तो अमेरिका में अमेरिकन है, दे ओन अमेरिका। कनाडा को कोई भी ओन नहीं करता। कनाडा को जो यहाँ रहते हैं वही ओन करते हैं। थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं सिटीज़न भी हूँ। आप यहाँ पे आ जाते हैं, आप सिटीज़न हो जाते हैं, आप ओन करेंगे इसको। अच्छा, बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ जो है, ज़ाहिर सी बात हॉस्पिटल में बैठा हूँ, थोड़ी सी आती रहेगी, तो उससे बॉदर मत होइएगा। तो बहरहाल कनाडा जो है इसका सबसे बड़ा यही एडवांटेज है कि यहाँ पे जैसे अमेरिका में लोग रहते हैं, अमेरिकन जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारी दफ़ा आपने देखा ही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, दूसरों के ख़िलाफ़ अब वो बातें करते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, इस कंट्री से अपने मुल्क जाओ। तो यहाँ पे ये कोई बोल ही नहीं सकता किसी को, क्योंकि अगर आपको कोई शख्स ये कह के कहता है गो बैक टू योर कंट्री एंड टेल देम, आप ये उनको कह सकते हैं यू बेटर गो बैक टू योर कंट्री फर्स्ट, देन आई विल गो बैक टू माई बैक होम। तो कहने का मकसद ये है कि कनाडा यानी कनाडा इमिग्रेंट्स का मुल्क है। लेकिन अच्छा, फिर तो ओरिजिनल जो लोग थे यहाँ के वो कहाँ गए, जो कि पिछले 8 से 10,000 साल पहले यहाँ पे, यानी कि जब से दुनिया बनी है वो यहाँ रहते हैं। जनाब गांधी साहब का एक बड़ी अच्छी रिसर्च है, वो बताते हैं कि पूरे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो डायरेक्ट नस्लें थीं वो मुख्तलिफ़ जगह पे मूव हुई, और वो ये जो कैनेडियन जो ओरिजिनल है या अमेरिकन, वो इनमें शामिल है। तो बहरहाल बहरहाल जनाब इसकी कहानी ये है। और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की गवर्नमेंट भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है, रिकग्नाइज़ करती है कि आज से सैकड़ों साल पहले बरतानिया, जी हाँ बरतानिया ने हर जगह हुकूमत की। जब बरतानिया कनाडा पहुँचे तो यहाँ पर उन्होंने हुकूमत की और काफ़ी अरसे हुकूमत की। अभी भी बरतानिया की मलका के अंडर में ओथ लिया जाता है। जब हमने, और आज भी जब मैंने 20-25 साल पहले ने ओथ लिया था, मुझे पासपोर्ट मिला था, आज भी लोग ओथ लेते हैं, पासपोर्ट मिलता है, वो हुकूमत बरतानिया यानी क्वीन के अंडर ओथ लेते हैं। आज भी वही सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। तो बरतानिया ने जब यहाँ पे हुकूमत की तो आपको मालूम है ये जंगली कौम यानी बरतानवी कौम ख़ास तौर पे, और भी कौम है वही आपको बताऊंगा, उन्हें यहाँ के लोग पसंद नहीं थे। उनको लगता था ये जंगली लोग हैं, इनका रहना बैठना उठना वो मिस्टर डेविड की तरह नहीं था, मिस कैथरीन की तरह नहीं था कि वो ग्लव्स पहन करके कांटे चमचे हाथ में ले करके खाने वाले लोग। तो वो उनके अगेंस्ट में था सारा का सारा। तो ये लोग इनको पसंद नहीं थे। इन लोगों ने उनका जेनोसाइड शुरू किया, उनका कत्ले आम या नस्ल कशी शुरू की बेसिकली। और नस्ल कशी बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार के साथ करते हैं कि उन्होंने कहा कि हम आपको री एजुकेट करेंगे, क्योंकि आप लोग एजुकेशन से, और यकीनन आज भी ऐसा ही है, मैं आपको तफसील बताऊंगा। मैं ख़ुद उन लोगों से बहुत करीब से मिला हूं, उनके साथ मैंने काम किया, इसीलिए आपको मैं तफसीलात बड़ी गौर से और बड़े इत्मीनान से बता सकता हूं। तो बहरहाल इन्होंने री एजुकेशन का नाम ले करके उनके बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल बना करके वहाँ पे क़ैद किया। जी हाँ, फ़ोर्सफुली क़ैद किया, क्योंकि एक ट्रेडिशन उनका चला आ रहा था एक ज़माने से, वो उससे नहीं हटना चाहते थे। लेकिन उनके पास गोला बारूद और बंदूक नहीं थे। गोरा साहब वहाँ पहुँच गया इंडिया की तरह गोला बारूद और बंदूकें लेकर के। उसने ज़बरदस्ती उनके बच्चों को छीना। उन बच्चों को एजुकेशन का नाम ले करके चर्चेज़ वगैरह में बाउंड्रीज़ बना करके कैद किया और कहा कि वो उनको री एजुकेट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो इस वक्त चाइना में हो रहा है, यूगर के जो मुसलमान हैं, जो कि बेसिकली तुर्की निजाद हैं, ये तुर्की के सिटीज़न थे वो, तो उनके साथ भी एग्जैक्टली आज के दौर में जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त ऐसा ही हो रहा है। उस वक्त उनके साथ किया
ان کے بچوں کو چھین لیا اسکول کے نام پہ، چرچز کے نام پہ، ان کے ساتھ، جی ہاں، ان کے ساتھ جسمانی اور جنسی جو بھی وہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے تھے وہ بھی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو مار کر کے، جی ہاں، نسل کشی کے ارادے سے کہ یہ نسلیں ان کے ختم کی جائیں، اور کئی جگہوں سے ان کی لاشوں کے ایویڈنسز، ان کے جوتے، ان کے کپڑے وہ آج تک مل رہے ہیں۔ ابھی بھی کچھ عرصے پہلے، کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ کہیں سے یہاں کینیڈا میں ملے تھے، نام مجھے یاد نہیں ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے کیا کہا، آئی ایم سوری۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے بغداد کو تباہ کر دیا امریکہ نے، حملہ کیا، ماس ڈسٹرکشن کے جو ان کے اسلحہ تھے اس کا نام لے کر کے، جب سب کچھ انہوں نے اچیو کر لیا، پریزیڈنٹ صاحب آتے ہیں ایک تقریر کے لیے، گھنٹوں ویٹ کیا جاتا ہے، وہ آتے ہیں اور آ کے مائک پہ آ کے صرف ایک لفظ جملہ بولتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آئی ایم سوری۔ جی ہاں، انہوں نے بھی آئی ایم سوری کر دیا۔ ان کا یہی حال ہے۔ برطانیہ خاص طور پہ جنگلی قوم ہے، جو کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ وائٹ گلوز پہن کر کے، چمچے اور کانٹے ہاتھ میں لے کر کے وہ کھاتے ہیں، دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ ہاں، ٹامی ان کا انسان ہے، لیکن جو شاکر اور محمد اور دوسرے لوگ ہیں وہ انسان نہیں ہیں، یا اس طرح کے لوگ جو ان کے معاشرے، جو ان کی ٹیبل پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، ان کی نسل کشی کرتے ہیں۔ تو یہ نسل کشی کی گئی جو اوریجنل کینیڈین تھے۔ تو وہ کینیڈین گئے کدھر؟ میں ایک زمانے سے یہاں رہتا ہوں، معاف کیجیے گا، میں ایک زمانے سے یہاں رہتا ہوں۔ مجھے 5 سال پہلے تقریباً ایک ایسی جگہ کام کرنے کا موقع ملا جو کہ ان دا مڈل آف نو ویئر ہے، مطلب کینیڈا کے بیچ میں کہہ سکتے ہیں۔ تو میں چارٹرڈ پلین سے جاتا تھا، پہلے دوسری پلین سے جاتا تھا، پھر ایک دوسری سٹی میں اتر کر کے، ٹیمنس کے نام سے وہ سٹی ہے، وہاں سے ایک چارٹرڈ پلین میں جاتا تھا، تقریباً 6 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا۔ تو وہ ڈائمنڈ مائن، یعنی ڈائمنڈ کی جو جگہ مائن ہے، تو وہاں پہ میں اب آئی ٹی میں ہوں، آپ جانتے ہی ہیں، تو میں وہاں پہ تعینات تھا۔ میں منڈے کو فلائی کرتا تھا، منڈے کو پہنچ جاتا تھا شام تک، اس دن تو آدھا ہی تھوڑا سا ہی کام ہوتا تھا، اور فرائیڈے کو میں فلائی بیک کرتا تھا وہاں سے۔ تو بہرحال وہاں پہ مجھے دیکھا کہ لمبے لمبے بڑے اچھے معصوم سے، بالکل وائٹ، ان میں کالا بلیک کوئی نہیں تھا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ان کی تصویریں دیکھ رکھی تھیں کہ یہ فرسٹ نیشن یہ کہلاتے تو ہے، اور مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگا کہ 6 فٹ سے اوپر ہوتے ہیں سارے یہ عام طور پہ۔ لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، بیچارے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، صحیح سے بات نہ کرنے والے، ان کو اتنا زیادہ دبا کے ان کے اوپر ان کو اتنا ظلم کر کے رکھا گیا، بالکل ایسے ہی جیسے کراچی میں، سندھ میں سندھیوں کو دبا کے، سندھ میں ہندوؤں کو دبا کے رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کراچی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو پارٹیشن سے پہلے جو کراچی تھا وہاں زیادہ تر عام طور پہ 4 قومیں آباد تھیں، ہندو، مسلمان، پارسی، 3 قوم، عیسائی۔ اور ہر سال جب میئر بنتا تھا وہ ایک ہندو بنتا تھا، ہندو کے بعد پارسی کی باری آتی تھی، پارسی کے بعد مسلمان کی باری آتی تھی، مسلمان کے بعد عیسائی کی باری آتی تھی، اور پھر 5ویں سال ہندو کی باری آ جاتی تھی۔ یہ پاکستان کی ہسٹری ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے صدیقی صاحب یہ کہاں کی اٹھا لے آئے آپ ذرا ہسٹری تو جانیے، ہسٹری جانیں گے تو پتہ لگے گا۔ تو بہرحال یہ ملک ان کا تھا، اب دور دور تک نہیں ہے۔ ان کے جو شہر آباد ہیں، ایک کا نام ہے اٹوا پسکیٹ، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، میں نے بھی کبھی نہیں سنا تھا۔ اسی طرح سے بہت سارے ہیں، مجھے تو نام بھی میں بھول گیا ہوں۔ ان جگہوں پہ یعنی کہ پورا کا پورا ٹاؤن موجود ہے، اور وہاں پہ وہ صرف برف ہوتی ہے، وہاں پہ کسی قسم کی کھیت کھلیان ہو بھی نہیں سکتے۔ ان کو وہاں لے جا کے پھینک کر کے رکھا گیا ہے۔ ان کو یعنی پورے کے پورے جو ٹاؤن یا سٹی میں صرف ایک اسکول مشکل سے ملے گا، کوئی بڑا ٹاؤن یا بڑا سٹی ہوئے تو ایک ہائی اسکول، تاکہ وہ پڑھ لکھ کے آگے نہ بڑھ جائے۔ جی ہاں جناب، جو سندھ میں ہو رہا ہے، جو انٹیریئر پنجاب میں ہو رہا ہے، وہ یہاں بھی ہو رہا ہے۔ یہ حقیقت کوئی بھی نہیں بتاتا، یہ حقیقت جانتے بہت سارے لوگ ہیں، بتاتا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہاں پر جو لوکل لوگ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک دن میں 3 4 خودکشی یعنی سوسائڈ بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی نیوز میں نہیں سنا کسی نے، نہ کسی نیوز پیپر میں آئے گا، نہ وہ کسی میڈیا میں آئے گا، اور نہ ہی کسی
جو سوشل میڈیا ہے وہاں سے ملے گا، کیونکہ جتنی بھی چاہے وہ فیس بک ہے چاہے کوئی بھی ہے، وہ جس ملک میں چل رہا ہوتا ہے، اگر یو ایس میں چل رہا ہے، کینیڈا میں چل رہا ہے، تو وہ کینیڈا یو ایس کنٹرولڈ ہیں وہ، اس طرح کی نیوز وہاں سے لیک بھی نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، اس طرح کی نیوز وہاں سے لیک بھی نہیں ہو سکتی۔ میں آئی ٹی کا بندہ ہوں، میں نے آئی ٹی میں کام کیا، گولڈن مائن میں، وہاں پہ میرے پاس ایک سوئچ ایسا تھا کہ کوئی بھی وہاں پہ کوئی مس ہیپننگ ہو، کیونکہ مائنز میں بہت سارے لوگ مرتے بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ الحمدللہ میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے 4 مہینے کام کیا، بہت سیفٹی وغیرہ سب ہے، لیکن مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جب بھی ہم آپ کو کال کریں، آپ نے وہ سوئچ آن کر دینا، یعنی نکال دینا انفیکٹ، اس سے انٹرنیٹ کمپلیٹلی بند ہو جائے گا، کمپلیٹلی۔ وہاں پہ ڈیٹا ویٹا کچھ نہیں چلتا، وہاں پہ سینٹر میں جہاں پہ میں تھا 500 کلومیٹر سراؤنڈنگ میں اٹ واز اے نو مین زون، مطلب 500 کلومیٹر اگر میں چلا بھی جاؤں، چلتا جاؤں، مجھے جو ہے جنگلی بھیڑیے کی تو مل جائیں گے، برفانی بھیڑیے تو مل جائیں گے، انسان نہیں ملے گا۔ سو آئی واز دیئر فار اباؤٹ 4 months، لیکن میں ہر ہفتے جاتا تھا اور آتا تھا۔ بہرحال یہ ایسی حقیقت ہے جو آپ نے شاید پہلی بات سنی ہوگی۔ تو یہ لوگ گئے کہاں؟ جی ہاں، یہاں بیٹھے ہیں یہ لوگ، یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے ایک دن فلائی کیا، جب میں واپس آ رہا تھا، میں ایک بندے کو دیکھتا ہوں، دور دور تک کوئی نہیں ہے اور زمین پہ نیچے صرف برف ہی برف ہے، وہ کہاں جا رہا ہے میں نہیں جانتا۔ تو اس طرح کے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور ایگزسٹ کرتے ہیں۔ کیا ظلم صرف پاکستان میں ہی ہے یا صرف مسلمانوں پہ ہی ہے؟ نہیں جناب، ان کی نسل کشی ایسی زبردست طریقے سے کی گئی، یہ آپ کو شہر میں یہاں مشکل سے نظر آئیں گے۔ ان کا کچھ کوٹا ہے تھوڑا بہت، وہ مختلف شہروں میں آباد ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب پیٹرول پہ ان کو ٹیکس نہیں دینا، اس پہ نہیں دینا، اس پہ نہیں دینا۔ جب ان سے بات کی جائے تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں جی، ان کو سب کچھ ہی دینا ہے۔ تو بہت ساری افواہیں بھی پھیلائی گئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے جو کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، کہ کینیڈا کا جو سامنے آپ چہرہ دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا وہ لوگ جو اس کو اون کرتے ہیں، اس سرزمین کو، کیا ان سے کبھی پوچھا ہے کسی نے کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں؟ پوری کینیڈا میں سرسبز شاداب اور عیاشیاں ایسی ہیں کہ لوگ پوری دنیا سے، یعنی کروڑ پتی بھی ہے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، وہ کینیڈا موو ہونے کا خواہاں ہے کہ کسی طرح سے موو ہو جائے اپنی فیملی کو، اور لیکن موو ہوتے ہیں۔ جتنے آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ بھی بہت چاہتے ہیں، لیکن جو اون کرتے ہیں اس لینڈ کو، ان کے ساتھ ایسا کیوں؟ اس کے علاوہ اور بھی حقیقت ہے، لیکن ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کو یوں مثال لے لیں، آپ سندھی بولنے والے ہیں، آپ سندھی اسپیک ہیں، آپ پنجابی بولنے والے ہیں، پنجابی اسپیک ہے، آپ کے آباء و اجداد پنجاب میں، لاہور میں یا کہیں بھی ملتان میں صدیوں سے رہ رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کو بے دخل کر دی جائے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اور آپ کی ویلیو زیرو ہو، تو آپ پھر ہی فیل کر سکتے ہیں، ادروائز فیل نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ ایک لڑکی کام کرتی تھی، بہت جینیس، اس بچی کا بھی تعلق جو ہے، شاید وہ 21-22 سال کی تھی، اس کا تعلق بھی وہیں سے تھا۔ اس سے مجھے اتنی چیزیں پتہ لگتی تھی، اور اس کو اتنا یعنی مشکل کام دے رکھا تھا، اس کو صبح 5:30 بجے اٹھ کر کے پورے ایریا کا چکر لگانا تھا، دیکھنا تھا، سیفٹی دیکھنی تھی۔ اس نے بڑی اپنی جد و جہد کے ساتھ وہاں پہ لگ کر کے گریجویشن پاس کی تھی۔ ان کا کوٹا نہیں دیا جاتا ہے ویمنز ہاکی، ویمنز گیم میں، اس نے اتنی اسمارٹ کسی طرح سے جو ہے اس نے ویمنز ہاکی میں ایڈمیشن لے رکھی تھی، بڑے چیلنجز فیس کیے تھے۔ شی از دی اونلی ون گریجویٹ جس نے کیا تھا اپنے ٹاؤن میں۔ جی ہاں جناب، یہ دنیا میں صرف پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں نہیں ہو رہا۔ امریکہ کو اگر ہم خریدنے جائیں گے، بڑی لمبی کہانی نکلے گی، ابھی تو صرف کینیڈا کو خریدا ہے جناب۔ اپنے آپ پر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اپنے آپ کو دیکھ کر کے۔ ہم ہر وقت صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ میں صرف پریشانی میں مبتلا ہوں، پوری دنیا میں بڑی بڑی مشکلات ہیں، بڑی بڑی جگہوں کو، سوئٹزرلینڈ کو دیکھتے ہیں، جنت ہے۔ سوئٹزرلینڈینز جو ہیں وہاں پہ ذرا جا کے پوچھیں کہ ان کی سیلری کتنی ہے، ان کو کتنا پیسہ ملتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں جو
جو ٹورزم سے جو پیسے بنتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ کو جاتا ہے، اور سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ بڑے بڑے کنٹریز کی گورنمنٹ ہے وہ۔ سوئٹزرلینڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کبھی ایک گولی بھی نہیں چلی۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے اس لینڈ، اس زمین کو رکھا گیا ہے صرف پیسے جمع کرنے کے لیے۔ آپ سب کے اکاؤنٹ، چاہے پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان ہوں، ان کے جتنے بھی اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ میں ملیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ وہ پیسہ وہاں سے کہیں نہیں جاتا، لیکن سیاستدان کو کھا لیتا ہے۔ بڑی مچھلی کو کھا لیتی ہے، ان کی سزا وہیں ان کو مل جاتی ہے۔ ہمارا تعلق اس سے دور دور تک نہیں ہے، لیکن یہ کچھ حقیقتیں ہیں، ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ یہ آپ کو ذہن میں رکھنے کی وجہ سے آپ کو تسلی ہوگی، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، دنیا میں بڑے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔